Praise Jesus. Hallelujah. खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ रखेंगे जी। और आज सुबह हम कलाम मुक़द्दस में से शफायत के बारे में सीखेंगे। इंटरसेशन। कितने लोग शफायती जिंदगी रखते हैं? दयानतदारी से हाथ खड़ा करना अपना। प्रेज गॉड, वेरी गुड। आज हम मजीद सीखेंगे कि शफायत क्या है और शफायत क्या कुछ कर सकती है, शफायत करना कितना ज़रूरी है, और जब हम शफायत करते हैं तो हम क्या ठहरते हैं, और कौन है जो शफायत करता है। ख़ास बात है कौन है जो शफायत करता है। याद रखें, हर बंदा शफायत नहीं कर सकता। हर बंदे के पास शफायत करने की ताकत या रूह नहीं है। ये खुदा के ख़ास लोग हैं जिनको ये फजल मिलता है कि वो दूसरों की शफायत कर सकें। प्रेज गॉड। मेरे साथ मिलकर निकालें यसाया नबी का सहीफा, उसका 59 बाब, इज़ाया 59 12 से 16 तक। इज़ाया 59 और उसकी 12 से 16 तक। क्योंकि हमारी खताएं तेरे हजूर बहुत हैं और हमारे गुनाह हम पर गवाही देते हैं, क्योंकि हमारी खताएं हमारे साथ हैं और हम अपनी बदकिरदारी को जानते हैं कि हमने खता की, खुदावंद का इनकार किया और अपने खुदा की पैरवी से बरगश्ता हो गए। हमने जुल्म और सरकशी की बातें की और दिल में बातिल तसव्वुर करके दरोगोई की। अदालत हटाई गई और इंसाफ दूर खड़ा हो रहा। सदाकत बाज़ार में गिर पड़ी और रास्ती दाखिल नहीं हो सकती। हाँ, रास्ती गुम हो गई और वो जो बदी से भागता है शिकार हो जाता है। खुदावंद ने ये देखा और उसकी नज़र में बुरा मालूम हुआ कि अदालत जाती रही, और उसने देखा कि कोई आदमी नहीं, और ताज्जुब किया कि कोई शिफायत करने वाला नहीं, इसलिए कि उसके बाजू ने उसके लिए निजात हासिल की और उसी की रास्तबाजी ने उसे संभाला। हालेलुया, प्रेज जीसस। कौम बनी इसराइल जो थी वो अपने गुनाहों की वजह से, अपनी बदकारियों की वजह से, अपनी उन लानतों के सबब से जो खानदानी तौर पर चलती आ रही थी, वो दुख में थी, मुसीबत में थी, असीरी के अंदर थी कौम बनी इसराइल। मगर इस असीरी के अंदर हम खुदा की नाराजगी के साथ साथ, खुदा की मुखालफत के साथ साथ खुदा की मोहब्बत और उसके प्यार को देखते हैं। हमने क्या पढ़ा कि उसने देखा कि कोई आदमी नहीं, और ताज्जुब किया कि कोई शिफायत करने वाला नहीं, इसलिए उसके बाजू ने उसके लिए निजात हासिल की और उसकी रास्तबाजी ने उसे संभाला। यानी अगर कोई शिफायत करने वाला नहीं हो तो भी याद रखें, जिससे खुदावंद मोहब्बत करता है, खुदा खुद उसकी शिफायत करता है। हालेलुया। खुदा खुद उसको अपने जोरे बाजू से संभालता है। खुदा उसको तकवीयत बख्शता है। खुदा अपनी कुदरत के साथ उसको उठा लेता है। खुदा खुद उसकी शफायत करता है। मगर याद रखें कि खुदा ढूंढता जरूर है शफायत करने वाले। क्या हमने पढ़ा? उसने देखा। किसने? ये खुदा की बात हो रही है। उसने देखा, वो देखता है, वो ढूंढता है कि कोई शफायत करने वाला हो। वजह क्या है, ये हम देखेंगे और सीखेंगे। खुदा क्यों चाहता है कि शफायत करने वाले हों? खुदा क्यों शफायत करने वाली जान ढूंढता है? खुदा क्यों चाहता है कि दुनिया में शफायत की जाए? आज शफायत नहीं है। आज ईमानदार दूसरों की शफायत नहीं करते हैं। खुदा चाहता है कि बाप बेटे की, बेटा बाप की शफायत करे। खुदा चाहता है कि माँ बेटी की, बेटी माँ की शफायत करे। खुदा चाहता है कि खामद बीवी की, बीवी खामद की, भाई बहन की, बहन भाई की शफायत करे। ईमानदार लोग कलीसिया की शफायत करें। आज कलीसिया में आपको शिकायत बहुत मिलेगी मगर शफायत नहीं मिलेगी। ऐसे ही है, शिकायतों वाले बंदे आपको बड़े नजर आएंगे लेकिन शफायत वाला आपको नजर नहीं आएगा। खुदावंद शिकायत से ज्यादा शफायत पसंद करता है। लिखा कि वो कहर से ज्यादा रहम को पसंद करता है।
اس کی آنکھیں شفایتی کے اوپر لگی رہتی ہیں کہ وہ کب کس طرح اس شخص کی شفایت کرے جو دکھ کے اندر ہے. مرد خدا موسیٰ اگر چاہتا قوم بنی اسرائیل کی شکایت کرنا تو اس کے پاس ایک لمبی فہرست تھی, وہ بہت سی شکایتیں کر سکتا تھا, مگر موسیٰ نے کبھی قوم بنی اسرائیل کی شکایت نہیں بلکہ شفایت کی. ہیلیلویا. وہ شفایتی روح رکھتا تھا اپنے اندر. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل ملک مصر میں سے نکلے تو انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا, انہوں نے اس کی پرستش کی, وہ اس کے آگے جھکے تاکہ وہ ان کو آگے آگے لیڈ کرے. انہوں نے کہا یہ ہے ہمارا معبود, یہ ہے ہمارا خدا جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا. اور لکھے کہ خدا کا غضب ان کے اوپر بھڑکا اور خدا نے بولا میں اس قوم کو برباد کر دوں گا. پر اگر آپ پڑھیں خروج کی کتاب, استثنا کی کتاب, تو وہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ موسیٰ 40 دن اوندھے منہ پڑا رہا, نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا, روتا رہا, گڑ گڑاتا رہا, شفایت کرتا رہا کہ اس قوم کو سزا نہ دے. کیا آج ہم اپنے خاندانوں کے لیے, اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی کلیسیا کے لیے, اپنی قوم کے لیے موسیٰ کا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ سوچیں اس بات کے اوپر. سوچنا ضروری ہے. جب خدا کلام کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں. کیا ہم موسیٰ کا کردار ادا کر رہے ہیں اپنے گھرانوں کے اندر؟ کیا اگر میرا بھائی مشکل میں ہے تو میں اس کے لیے شفایت کر رہا ہوں؟ اگر میری بہن مشکل میں ہے تو میں اس کے لیے شفایت کر رہا ہوں؟ اگر میری اولاد مشکل میں ہے تو میں اس کے لیے شفایت کر رہا ہوں؟ کیا میں اس کام کو پورا کر رہا ہوں جو خدا نے مجھے سونپا ہے؟ کیا میں موسیٰ کی طرح اپنی قوم کا درد رکھتا ہوں؟ کیا ہم اپنی کلیسیا کا درد رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کلیسیا میں کوئی دکھی ہے میں اس کے لیے کھڑا ہوں, دعا کروں؟ پر جب ہم دوسروں کا درد لینا شروع کر دیتے ہیں موسیٰ کی طرح, جب ہم بیچ میں آ جاتے ہیں خدا کے اور دکھی انسان کے, تب اس عمل کو, اس ایکٹیویٹی کو شفایت کہتے ہیں. خدا اس دعا کو سنتا ہے, اس شفایت کو سنتا ہے. زبور 106 کے اندر لکھا ہے انہوں نے حورب میں ایک بچڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا. یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا اور اپنے منجی خدا کو بھول گئے جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب اور بحر کلزم پر دہشت انگیز کام کیے. اس لیے اس نے فرمایا میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا. ہیلیلویا. خداوند چاہتا ہے کہ آج ہم اپنے رشتوں کے بیچ میں جائیں, آج ہم کلیسیا کے بیچ میں جائیں, آج ہم دکھیوں کے بیچ میں جائیں تاکہ ان کے دکھوں کے لیے خدا سے شفایت کر سکیں, ہم ان کے لیے رو سکیں, ہم ان کے لیے آنسو بہا سکیں, ہم ان کے لیے گھٹنے ٹیک سکیں, ہم ان کو ان کی مشکلات سے رہائی دے سکیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم موسیٰ کی طرح بیچ میں جائیں, شفایت کریں. لفظ شفایت جس کو انگلش کے اندر انٹرسیشن کہتے ہیں, اس کے معنی ہے the action of intervening on the behalf of another, یعنی کسی دوسرے کی طرف سے کسی معاملے میں مداخلت کی کاروائی. اگر میرا کوئی بھائی دکھ میں پریشانی میں ہے, میں دکھ میں پریشانی میں نہیں ہوں, اور میں اس کے بہاف پہ دعا کر رہا ہوں یا میں اس کی رہائی کی دعا کر رہا ہوں, اس عمل کو شفایت کہا گیا ہے. دوسروں کے لیے التجا کرنا, دوسروں کے لیے فریاد کرنا, دوسروں کے لیے آنسو بہانا, دوسروں کے لیے دکھی ہونا, دوسروں کے رخنوں میں کھڑا ہونا, خدا کے سامنے درخواست کرنا کہ اس کو اس کے دکھ سے چھڑا. یاد رکھیں شفایت اپنے لیے کوئی نہیں کرتا, شفایت دوسرے کے لیے کی جاتی ہے. اپنے لیے ہم دعا کرتے ہیں, شفایت نہیں کر سکتے. شفایت کا عمل ہے دو لوگوں کو ایک جگہ پر لا کے ان کے درمیان معاہدے کو فکس کر دینا. ایک انسان جب دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اس کو خدا کے فضل والے تخت کے سامنے لا کے اس معاہدے کو فکس کرتا ہے کہ خداوند تو اس کو رہائی دے گا. یہ شفایت ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے, دوسروں کے غموں کے اندر شریک ہوں, دوسروں کے دکھوں میں شریک ہوں, نہ کہ ہم دوسروں کے دکھوں کو دیکھ کے اپنا منہ موڑ لیں بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہی مسیحی زندگی ہے.
ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے, ان کے بوجھ کو اپنا بوجھ سمجھے, ان کے لیے شفایت کرے. یاد رکھیں کہ شفایت کرنے والا شخص ایک حاملہ عورت کی طرح ہے. جس طرح ایک حاملہ عورت اپنے ساتھ ایک نئی زندگی لیے پھرتی ہے, اس طرح شفایت کرنے والا شخص دوسرے کی تکلیف اپنے ساتھ لیا پھرتا ہے. ایک حاملہ عورت کے لیے جب وہ پریگننٹ ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا مشکل ہے, تو بھی وہ اس بچے سے جو اس کے پیٹ میں ہے محبت کرتی ہے, اس سے تنگ نہیں آتی. اسی طرح ایک شفایت کرنے والا شخص جب دوسروں کے دکھ میں کھڑا ہوتا ہے, ہیلیلویا, وہ کبھی اس سے بیزار نہیں ہوتا. اگر وہ حقیقی طور پہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے, وہ اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے, وہ اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتا ہے, اور وہ اس کو اپنے ساتھ ساتھ لیے چلتا ہے جب تک وہ آزاد نہیں کر دیا جاتا, جب تک وہ بحال نہیں کر دیا جاتا. ایک ماں درد کے ساتھ اپنا بچہ جنتی ہے, وہ اس وقت تک درد میں رہتی ہے جب تک وہ بچہ ڈیلیور نہیں ہوتا. ایک شفایت کرنے والا شخص بھی اس وقت تک دکھی رہتا ہے جب تک وہ شخص نجات نہیں پا جاتا. کیا ہم اپنی زندگی میں شفایت رکھتے ہیں؟ آج گھرانوں میں کیوں بیداری نہیں, آج گھرانوں میں کیوں بحالی نہیں؟ کیونکہ شفایت نہیں, شکایت ہے. لوگ شفایت سے زیادہ شکایت کرتے ہیں. باپ بیٹے کی شکایت کرتا ہے, بیٹا باپ کی شکایت کرتا ہے, ماں بیٹی کی شکایت کرتی ہے, بیٹی ماں کی شکایت کرتی ہے, ساس بہو کی شکایت کرتی ہے, بہو ساس کی شکایت کرتی ہے. پر خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم شفایت کریں تاکہ بحال کیے جائیں, رہا کیے جائیں. آپ کے رشتے, آپ کے پیارے آپ کی شفایت کے بغیر بحال نہیں کیے جاتے اگر وہ گناہ آلودہ زندگی گزار رہے ہیں تو. پر اگر وہ نجات یافتہ ہیں تو ان کی دعا سے وہ خود رہائی پاتے ہیں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان رشتوں کے لیے جو ابھی تک مسیح میں نہیں آئے شفایت کرنا شروع کریں. یاد رکھیں کہ ہمارے قریبی رشتے ہمیں زیادہ کبھی دکھ دیتے ہیں. وہ رشتے جن سے ہم کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جن کو ہم خونی رشتے کہتے ہیں, کبھی ہم ان سے زیادہ دکھ اور تکلیفیں سہتے ہیں. مگر خدا چاہتا کیا ہے کہ ہم ان دکھ تکلیفوں میں ان کے لیے شکایت نہ کریں بلکہ ان کے لیے شفایت کریں. مرد خدا داؤد بادشاہ تھا, اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنے بیٹے, اپنے سگے بیٹے ابی سلوم کی وجہ سے, اس کے ڈر سے, اس کے خوف سے اپنا شہر, اپنا ملک چھوڑ کر نکل گیا, کیونکہ اس کے بیٹے ابی سلوم نے اس کے خلاف بغاوت کی. اس نے اس کو مار ڈالنا چاہا, اس نے بادشاہت کو سنبھالنا چاہا, اس نے اپنے باپ کے خلاف ایک نیا منصوبہ, ایک نیا پروپیگنڈا بنایا کہ میں اس بادشاہت کو چھین لوں گا. اور لکھا ہے کہ داؤد اپنے بیٹے کے ڈر سے وہ اور اس کے سارے سپاہی محل چھوڑ کر چلے گئے. اور لکھا ہے, بائبل یہ بیان کرتی کہ داؤد جب ابی سلوم کے ڈر سے بھاگا تو جب وہ کوہ زیتون کے اوپر چڑھتا جا رہا تھا تو وہ رو رہا تھا. اس کا رونا اس کے ڈر سے نہیں تھا. یاد رکھیں, بائبل یہ بیان کرتے کہ ابی سلوم اپنے باپ سے دہشت کھاتا تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ ایک زبردست جنگی سورما ہے. وہ اس کا رونا اور اس کی قوم کا رونا اس کے ڈر سے نہیں تھا بلکہ اس رشتے سے تھا جس میں وہ بندھا ہوا تھا. وہ اپنے بیٹے کو مار نہیں سکتا تھا, اس لیے وہ اپنے بیٹے کے ڈر سے اس جگہ کو چھوڑ کر چلا گیا. آج بہت دفعہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری اولاد یا ہمارے وہ رشتے جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں پر میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر ہم ان کے لیے شفایت کریں گے تو خدا ذہن تبدیل کرتا ہے. ہیلیلویا, خدا ان کے ذہن کے ساتھ بات کرتا ہے, خدا ان کو بحال کرتا ہے, خدا ان کی سوچوں کے محور کو تبدیل کرتا ہے, خدا ان کے خیالات کو تبدیل کرتا ہے. ان کی منصوبے بے وقوفی میں بدل جاتے ہیں جب آپ شفایت کر رہے ہوتے ہیں. خدا ان کو ہلاک نہیں ہونے دیتا. خدا چاہتا کیا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے شفایت کریں, برکت کی دعا کریں, سلامتی کی دعا کریں. اگر ہمارے رشتے جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں
وہ ہمیں دکھ دیں اور جو کچھ وہ ہم سے کرتے ہیں وہی ہم بھی ان کے ساتھ کریں, تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہماری شفاعت, ہماری دعا ایک وقت آتا ہے کہ ان کو تبدیل کر ڈالتی ہے. اور بہت دفعہ یاد رکھیں, بائبل مقدس یہ بھی بیان کرتی ہے کہ بہت دفعہ ہمارے والدین کے گناہ اور ان کی بدکاریوں کے وسیلہ سے بچے جو ہے, اولاد جو ہے, وہ دکھوں میں, پریشانیوں میں, غلامی میں, اسیری میں چلی جاتی ہے. کب؟ جب والدین گناہ کرتے ہیں. پر اگر یاد رکھیں اولاد بیدار ہو, اگر اولاد بیدار ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی بدکاریوں اور گناہوں کے لیے کھڑے ہو کر شفاعت کرے تو خدا ان کو بھی رہائی دیتا ہے. بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے. اگر آپ دانیل نبی کا صحیفہ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب دانیل کو ریئلائز ہو گیا, اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو کچھ بھی ہے, جو اسیری, غلامی, دکھ, ظلم و ستم چل رہا ہے, یہ بزرگوں کی, والدین کے گناہوں کے سبب ہے, تو لکھا کہ اس نے دعا کرنی شروع کی. اور لکھا کہ جیسے ہی اس نے دعا کرنی شروع کی, شام کی قربانی کے وقت جبرائیل فرشتہ تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور اس نے آ کے اس کو خوشخبری دی کہ میں تمہیں رہا کرنے والا ہوں. 21 دن لگے اس کو, یاد رکھیں 21 دن لگے قوم بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے, جو دانیل نے دعا کی. 21 دن تک جو جبرائیل فرشتہ تھا وہ آسمانوں میں جنگ کرتا رہا, مگر 21 دن کے بعد اس کا جواب آیا, قوم کو بحال کیا گیا. دانیل نبی کے زمانہ کے اندر دانیل نبی اور اس قوم کا گناہ نہیں تھا, بلکہ والدین کے گناہ تھے, اور اس گناہ کے وسیلہ سے وہ اسیری کے اندر تھے. مگر دانیل نے اپنے والدین, اپنے بزرگوں, اپنی قوم کے گناہوں کا اقرار کیا اور اپنی قوم کو 21 دن کے اندر رہائی دلائی. خدا چاہتا ہے کہ ہم شفاعت کرنا شروع کریں. یاد رکھیں شفاعت میں طاقت ہے, شفاعت میں قوت ہے. شفاعت خدا کے ذہن کو بدلتی ہے, شفاعت خدا کے ارادے بدل ڈالتی ہے, شفاعت آپ کے حالات بدل دے گی, شفاعت ہر طور سے ابلیس کے منصوبوں کو فیل کر دے گی جب آپ حقیقی طور سے شفاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بائبل بھری پڑی ہے ان واقعات سے کہ شفاعت خدا کا ذہن تبدیل کرتی ہے, خدا کے خیال کو تبدیل کر دیتی ہے, خدا کے ارادے کو تبدیل کر دیتی ہے, اگر حقیقی طور سے شفاعت کی جائے جیسے موسیٰ نے کی. میرے ساتھ نکالیں خروج کی کتاب, اس کا 32 باب اور اس کی 11 سے 14 آیت پڑھیں جی ذرا. خروج کی کتاب اس کا 32 باب 11 سے 14 آیت پڑھیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح شفاعت نے خدا کے ذہن اور خدا کے ارادہ کو بدل ڈالا. پڑھیں. تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا, اے خداوند, کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو تو قوت عظیم اور دست قوی سے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے؟ مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے گیا, تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئے زمین پر سے فنا کر دے. سو تو اپنے قہر و غضب سے باز رہ اور اپنے لوگوں سے اس برائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دے. تو اپنے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر, جن سے تو نے اپنی ہی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا, اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ سدا اس کے مالک رہیں. تب خداوند نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا جو اس نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے گا. ہاللویا. یہ دیکھیں کہ موسیٰ کا طریقہ کار دیکھیں. موسیٰ اس کو اسی کے وعدے یاد دلاتا ہے, وہ اسی کی باتیں یعنی خدا کے وعدے, خدا کی باتیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھ تو نے یہ کہا تھا, قومیں کیا کہیں گی, لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھائیں گے, لوگ باتیں کریں گے, تو اپنے ارادہ کو بدل. اور کیا لکھا ہے, خدا اس برائی سے باز آیا. شفاعت خدا کے ذہن کو بدل ڈالتی ہے, شفاعت خدا کے ارادے کو بدل ڈالتی ہے, شفاعت خدا کے منصوبے کو بدل ڈالتی ہے, شفاعت خدا کے قہر کو تھما دیتی ہے, شفاعت خدا کے غضب کو روک دیتی ہے, شفاعت بحالی اور بیداری پیدا کرتی ہے. شفاعت میں قوت ہے. یونا کے زمانے میں کیا ہوا؟ یونا چاہتا تھا کہ قوم برباد کی جائے, قوم ہلاک کی جائے, مگر لکھا ہے کہ جب بادشاہ سے لے کر فقیر اور جانوروں تک نے ٹاٹ اڑا تو خدا اپنے ارادہ سے, اس ارادہ سے جس پہ ہلاکت ہی, باز آیا. شفاعت میں طاقت ہے, یاد رکھیں. بائبل مقدس بھری پڑی ہے. ابراہیم نے شفاعت کی, خدا نے
لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ اس کام سے جو میں کرنے جا رہا ہوں کیا میں ابراہیم سے چھپائے رکھوں گا, پوشیدہ رکھوں گا؟ لیکن خدا نے اسے ذکر کیا کہ میں یہ کرنے میں سدوم اور عمورہ کو مارنے جا رہا ہوں. تو کیا لکھا ہے؟ اس نے 50 سے شروع کیا. کیا اگر 50 وہاں پر ہوں گے تو کیا تو اپنا غضب ان کے اوپر بھڑکائے گا؟ خدا نے اگر 50 ہوئے تو نہیں کروں گا. کرتے 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 کون بچا؟ لوط کا گھرانہ. ابراہیم کی شفاعت نے لوط کے گھرانے کو بچا لیا. اگر ابراہیم شفاعت نہ کرتا, اور کیوں, سوچنے والی بات یہ ہے, کیوں خدا ابراہیم کو بتا رہا ہے, کیوں خدا ابراہیم پہ ظاہر کر رہا ہے؟ اگر خدا نہ ظاہر کرتا تو سب کو مار دیتا. کیوں؟ کہ خدا جانتا تھا کہ وہ لوط کو بچانا چاہتا ہے. خدا آج جانتا ہے کہ آپ کی بہن دکھ میں ہے, خدا جانتا ہے کہ آپ کا بھائی دکھ میں ہے, خدا جانتا ہے کہ آپ کا بیٹا دکھ میں ہے, آپ کی بیٹی دکھ میں ہے. خدا آپ کو آگاہ کرتا ہے, دعا کر اس کے لیے, شفاعت کر اس کے لیے, میں اس کو اس کے دکھ سے نکالوں گا. خدا نے ابراہیم کو اس لیے بتایا تاکہ وہ لوط کے لیے شفاعت کر سکے. خدا ہم پہ ظاہر کرتا ہے, ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو لیں یا نہ لیں. اگر ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور شفاعت کرتے ہیں تو خدا لوط کی طرح ہمارے خاندانوں کو آزاد کرتا ہے. خدا ہم پر ظاہر کرتا ہے باتیں. اور بائبل بھری پڑی ہے کہ خدا نے دانیل نبی کے زمانہ میں, موسیٰ کے زمانہ میں, یرمیہ کے زمانہ میں, عموس کے زمانہ میں, ایوب کے زمانہ میں, خدا نے ان تمام مقدسین کی شفاعت کے وسیلہ سے ان کے گھرانوں کو, قوموں کو روکا, بچایا, سنبھالا, اپنی قدرت کلام سے ان کو طاقت بخشی تاکہ وہ خدا کے نام کو جلال دے سکے. ایوب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایوب کے دوستوں نے اس کو کتنا کرٹیسائز کیا تھا, اور ایک وقت آیا کہ خدا نے بولا کہ جو کچھ میرے حق میں سچ تھا, جیسا میرے بندہ ایوب نے بولا تم نے نہ کیا, بس اب تم جاؤ, اگر میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا تو میں تمہیں رہائی دوں گا. خداوند چاہتا ہے, وہ ہماری مرکزیت میں کیا کہ وہ ڈھونڈتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے یا نہیں. خدا نے مقرر کیا ایوب کو کہ وہ بیچ میں آئے, اپنے دوستوں کی شفاعت کرے, اور لکھا ہے کہ ایوب نے دعا کی اور خدا نے اس کے دوستوں کو معاف کیا, بحال کیا. غور کریں اس بات کے اوپر. ہم اگر خود نجات پا گئے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے. کیا ہمارے رشتہ دار نجات پا گئے ہیں؟ کیا ہمارے بہن بھائی نجات پا گئے ہیں؟ کیا ہمارے والدین نجات پا گئے ہیں؟ خفیہ طور سے ان کے لیے دعا کرنی شروع کریں. ہم اپنے بہن بھائیوں کے دکھوں سے واقف ہوتے ہیں, والدین کے دکھوں سے واقف ہوتے ہیں, اولاد کے دکھوں سے واقف ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ان کو بتا کے ان کے لیے دعا کریں. شفاعت میں آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں. شفاعت کا ایک ایسا عمل ہے جو آپ خفیہ طور سے کسی کے لیے دکھی ہوتے ہیں. یرمیہ نبی کا صحیفہ پڑھیں تو یرمیہ ایک ایسا نبی تھا جو کہ ایک زبردست نبی, بادشاہ کے سامنے بھی اور قوم کے سامنے بھی, اور ہر ایک شخص کو سختی کے ساتھ تنبیہ کرتا تھا, ڈانٹتا تھا. مگر جب وہ پوشیدگی میں جاتا تھا تو جن کو ڈانٹتا تھا انہی کے لیے آنسو بہاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان سے محبت کرتا تھا. آج تو خادم کسی کو کوائر میں ایک دن چانس نہیں تو وہ اگلے دن وہ بندہ ناراض ہوتا ہے, آپ نے مجھے چانس نہیں دیا کوائر میں. خدا کے لوگ جب آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی سختی کو سمجھیں, وہ آپ کے لیے آنسو بہاتے ہیں. یرمیہ ساری زندگی اس کا پڑھے, یرمیہ نبی کا صحیفہ, وہ پوری قوم کو ڈانٹتا ڈپٹتا رہا, مگر پوشیدگی میں ان کے لیے شفاعت کرتا تھا, آنسو بہاتا تھا, اور اس کے آنسوؤں نے قوم کو رہائی بخشی. آج لوگ شوگر کوٹڈ تعلیم سننا چاہتے ہیں جس میں کسی طرح کی کوئی تنبیہ نہ ہو. پادری اچھی اچھی باتیں بولے, ان کے فائدے کی باتیں بولے, ایسے ہی ہے نا جی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں آج کی کلیسیا کے اندر اگر یوحنا بپتسمہ دینے والا ہو جو آگے کہتا ہے آئے سام کے بچوں, اگلے دن مجھے لگتا ہے میں اکیلا اور میرے 6 بچے اور میری بیویاں بیٹھی ہوگی. ایسے ہی ہے نا. آج ہم سخت تعلیم کو نہیں سنتے. آج ہمارا ہے کہ پادری صاحب شوگر کوٹڈ باتیں کریں صرف. لیکن یاد رکھیں, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں برکت پانا چاہتے ہیں, یاد رکھیں شفاعت کرنی شروع کریں. خادمین آپ کی شفاعت کرتے ہیں, آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے.
آپ کے دکھوں میں آپ کے بغیر بتائے کھڑے ہوتے ہیں. آپ بھی خادم ہیں. اگر میں کلام کا خادم ہوں تو آپ بھی کلام کے خادم ہیں. آپ کو بھی اسی کلام نے نجات دی ہے. آپ کا یسوع بھی سیم ہے. آپ کے لیے بھی وہی خون بہایا گیا. آپ ایک خادم کی طرح دوسروں کے لیے شفاعت کرنی شروع کریں. ہاللیلویا. جب ہم شفاعت کرنی شروع کرتے ہیں تو خداوند ہمیں بحال کرتا ہے اور برکت دیتا ہے. پرانے عہد نامہ کے اندر مختلف ادوار کے اندر مختلف بادشاہ تھے, مختلف قاضی تھے, مختلف کائن تھے, مختلف نبی تھے جنہوں نے پرانے عہد نامہ کی کلیسیاؤں کے لیے, خاندانوں کے لیے شفاعت کی. مگر نئے عہد نامہ کی خوبصورتی اور نئے عہد نامہ کی برکت کیا ہے؟ کوئی بادشاہ نہیں, کوئی قاضی نہیں, کوئی کائن نہیں, کوئی نبی نہیں, زندہ خدا کا بیٹا میری اور آپ کی شفاعت کے لیے روئے زمین پر آ گیا. ہاللیلویا. میری اور آپ کی شفاعت کون کرتا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے رومیو 8:34 میں, کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا, مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف اور ہماری شفاعت کرتا ہے. ابھی کوئی نبی نہیں چاہیے, کوئی بادشاہ نہیں چاہیے, کوئی قاضی نہیں چاہیے, زندہ خدا کا بیٹا میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے. کیسی بابرکت بات ہے کہ یسوع ہمارے اور خدا کے بیچ میں آ جاتا ہے. وہ ہماری شفاعت کرتا ہے, وہ ہمارے لیے آنسو بہاتا ہے, وہ ہمارے لیے دکھی ہوتا ہے, وہ ہمارا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے. یسوع مسیح نے کیا بولا کہ آئے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. اس نے ہمارا بوجھ اٹھا لیا ہوا ہے. وہ ہماری شفاعت کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے. وہ ہر وقت دکھی رہتا ہے کہ ہم گناہوں سے نکل کے آ جائیں. وہ زندہ ہی اس لیے ہوا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے زندگی گزارے, اور اس کا زندہ ہونا ہماری شفاعت کے لیے تھا. ہمیں نجات اس نے دے دی, مگر وہ شفاعت کے لیے آج بھی بیٹھا ہوا ہے. عبرانیوں 7:25 میں لکھا ہے, اس لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے, کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. اس کا زندہ ہونا ہی ہماری شفاعت کے لیے ہے. اس کا زندہ ہونا ہی ہماری بحالی کے لیے ہے. اور پرانے عہد نامہ کے جتنے نبی, قاضی, بادشاہ جو شفاعت کرنے والے تھے سب مر گئے ہیں, مگر ہمارا شفاعت کرنے والا کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ. ہر بائبل کہتے ہیں کہ عبدالآباد زندہ رہے گا. ہاللیلویا. وہ مرنے والا نہیں ہے. باقی سب مر گئے جنہوں نے شفاعت کرتے تھے. موسیٰ مر گیا ہے, ابراہیم مر گیا ہے, یرمیہ مر گیا ہے, یونا مر گیا ہے, عموس مر گیا ہے, عبدیہ مر گیا ہے. یسوع ہمارے لیے آج بھی زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا. پریز گاڈ. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ بیدار رہتا ہے. اس سے خوبصورت بات سنیں, یسوع مسیح آسمانوں میں میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے. ایک ہستی ہے جو زمین کے اوپر میری اور آپ کی شفاعت کرتی ہے. کون ہے؟ ہاللیلویا. تالیاں بجائے روح القدس کے لیے. پاک روح نکالیں. میں چاہتا ہوں یہ حوالہ پڑھیں. رومیو 8 نکالیں جی. رومیو 8:26 پڑھیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یسوع تو اپنا کام کر رہا ہے آسمانوں کے اوپر. ہم کیسے بابرکت لوگ ہیں کہ روح القدس زمین پر میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے. پڑھیں جی. اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے, کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے, مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں. ہاللیلویا. روح آہیں بھر بھر کے میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے. کتنی خوبصورت. سوچیں کہ تثلیث کے دو بڑے اقنوم, روح القدس اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا, یہ آپ کی اور میری شفاعت کرتے ہیں. اس سے بڑا پریویلیج کوئی ہے؟ اس سے بڑا کوئی پریویلیج ہے؟ سوچیں کہ کائنات کا خالق اور مالک زندہ خدا کا بیٹا اور اس کا روح, وہ ہم سب کی شفاعت کرتے ہیں. ہے اس سے بڑی کوئی بات؟ بجائیں اپنے لیے اپنی برکت کے لیے تالیاں, کہ ہمارے لیے نبی بادشاہوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے کائنات کا مالک شفاعت کرتا ہے, جو مالکوں کا مالک ہے, جس کے کہنے سے یہ دنیا قائم کی گئی. وہ آپ کی اور میری شفاعت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شفاعت. اب دیکھیں, سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح اور روح القدس ہماری شفاعت کرتے ہیں, تو پھر میں کیوں آپ کو کلام سنا رہا ہوں کہ ہمیں شفاعت کرنی چاہیے؟ سوچنے والی بات نا. دیکھیں, ہم نے
یسوع آ گیا ہے, شفایت کر رہا ہے, روح القدس شفایت کر رہا ہے, پھر ہم کیوں شفایت کریں؟ جب خدا خود شفایت کر رہا, ہم کیوں شفایت کریں؟ سوچنے والی بات ہے نا. چلو پرانے عہد نامہ میں تو خدا یسوع مسیح نہیں تھا یا روح القدس تھا, لیکن وہ شفایت نہیں کرتا تھا. آج تو روح القدس بھی ہے, یسوع مسیح بھی ہے, آسمانوں میں یسوع مسیح شفایت کر رہا ہے باپ کے دانے ہاتھ بیٹھ کے, اور زمین کے اوپر روح القدس شفایت کر رہا ہے. پھر مجھے اور آپ کو شفایت کی کیوں ضرورت ہے؟ نکالیں میرے ساتھ پہلا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب, دوسرے باب کی پہلی آیت پڑھیں جی ذرا. پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں. ہاں جی, یہاں پر جو لفظ التجائیں ہیں اس کے لیے ہمارے پاس اس کا انگلش ترجمہ نہیں ہے جی. انگلش میں جو التجاؤں کے لیے لفظ یوز کیا گیا ہے وہ ہے انٹرسیشن. مرد خدا پالوس رسول جو ہے وہ 4 باتیں بولتا ہے. پس میں سب سے پہلے نصیحت کرتا ہوں. یہ نصیحت کی گئی ہے, یہ نصیحت یہ کس کو؟ ایمانداروں کو. تیموتھیوس کو لکھا جائے لیکن یہ آج سب ایمانداروں کے لیے کہتا ہے میں سب نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں یعنی انٹرسیشن پریئرز جو ہیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں. تو مرد خدا پالوس رسول اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں شفایتی دعائیں کرنی ہیں, ہمیں دوسروں کے لیے شفایت کرنی ہے, ہمیں دوسروں کے رخنوں میں کھڑے ہونا ہے, ہمیں دوسروں کے لیے آنسو بہانے ہیں, ہمیں اپنے دکھی بہن بھائیوں کے لیے آنسو بہانے ہیں, ان کے رخنوں میں کھڑے ہونا ہے. اگر میں نے نجات پا لی ہے اور میرا بھائی نجات یافتہ نہیں ہے تو میں نے اس نجات کو اپنے تک نہیں رکھنا, مجھے اس کے لیے آنسو بہانے ہیں. اگر میرا باپ ابھی تک نجات یافتہ نہیں ہے تو میں نے اپنے باپ کو آنسو بہانے ہیں. اگر میری ماں ابھی تک نجات یافتہ نہیں, مجھے اس کے لیے آنسو بہانے ہیں. اور آنسو بہانے کیوں ہے؟ پالوس جو میرا جو موٹیو جو میں بتانے تو پالوس کہتا کیوں ہے یا ہمیں التجا یا انٹرسیشن پریئر کرنی کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے 4 خاص باتیں ہیں. 4 خاص باتیں ہیں جس کے لیے مجھے اور آپ کو جو ایماندار ہیں ان کو التجائیں یعنی انٹرسیشن پریئرز کرنا ضروری ہے. 4 باتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ جب ہم شفایتی دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ٹھہرتے ہیں. ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ٹھہرتے ہیں. انگلش میں لکھا ہوا ہے کو ورکر ان گاڈ سروس. میرے ساتھ نکالیں پہلا کرنتھیوں اس کا تیسرا باب اس کی 5ویں آیت سے 9ویں تک پڑھیں جی جلدی سے ذرا. پہلا کرنتھیوں تیسرا باب 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک. اپلوس کیا چیز ہے اور پولس کیا؟ خادم جن کے وسیلہ سے تم ایمان لائے, اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی. میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا, مگر بڑھایا خدا نے. پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے نہ پانی دینے والا, مگر خدا جو بڑھانے والا ہے. لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہی ہیں, لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا, کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت. ہاللویہ. ہم خدا کے ساتھ کیا ہیں جی؟ کام کرنے والے, کو ورکر ان گاڈ سروس. جب ہم شفایت کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. خدا کیا کر رہا ہے؟ یسوع مسیح کیا کر رہا ہے؟ یسوع مسیح کیا کر رہا ہے؟ ہم نے بھی دیکھا نا, شفایت کرتا ہے. روح القدس کیا کر رہا ہے؟ جب ہم شفایت کرتے ہیں تو ہم روح القدس اور یسوع مسیح کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹائے. بیوی کیا کرتی ہے گھر میں؟ بیوی کون ہے؟ مددگار ہے. بیوی خاوند کا ہاتھ بٹاتی ہے بہت سارے معاملات کے اندر. روح القدس کیا کرتا ہے؟ ہماری مدد کرتا ہے. ہم جب شفایت کرتے ہیں تو ہم خدا کی کھیتی میں اس کا کام کر رہے ہیں. سوچیں کتنی بڑی بات ہے. یسوع مسیح نجات دینے آیا, اور جب ہم نجات کے لیے دعا کرتے ہیں, شفایت کرتے ہیں, تو ہم یسوع مسیح کے ساتھ اس کا کام کر رہے ہیں. کتنا بڑا پریویلیج ہے. دوسری بات جب ہم شفایت کرتے ہیں, یا ہمیں شفایت کیوں کرنی چاہیے کہ جب تک ہم شفایت نہیں کرتے ہم یسوع مسیح کے بھائی نہیں ٹھہرتے اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ٹھہرتے. عبرانیوں 2:12 میں کیا لکھا کہ وہ ہمیں بھائی کہنے سے شرماتا نہیں. یسوع مسیح نے ہمیں نکالے حوالہ عبرانیوں 2:12, وہاں پر یسوع مسیح ہمیں بھائی کب کہے گا؟
جب ہم یسوع مسیح کی طرح دوسروں کا دکھ اٹھائیں گے, یسوع مسیح کی طرح دوسروں کے لیے شفاعت کریں گے, یسوع مسیح کی طرح دوسروں کے لیے دکھی ہوں گے. ہم یسوع کی طرح کسی کے لیے جان نہیں دے سکتے, یاد رکھیں. ہمارا اتنا ظرف نہیں ہے یا ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے, مگر جب ہم شفاعت کرتے ہیں تو اب ہم یسوع کی طرح دکھی ہوتے ہیں. پڑھیں جی, وہ ہمیں بھائی کہنے سے نہیں شرمائے گا. پڑھ لیں گے ذرا آیت. اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں, اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا. ہاں جی, کون؟ یہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہمیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا. کب؟ جب ہم یسوع مسیح کی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یسوع مسیح کی سوچ یہ تھی کہ پوری دنیا اس ماروسی گناہ سے, اس لعنت سے چھڑائی جائے جو کہ آدم کی وجہ سے چلتی آ رہی ہے, اور اس کی اس غم, اس دکھ, اس پریشانی نے اس کو صلیب تک لے گی. اور صلیب پر جانے کے بعد بھی وہ چاہتا تھا کہ بھی میں نے کام کر دیا, اب میں کیوں شفاعت کروں. وہ آج تک دکھی ہے, شفاعت کرتا ہے میری اور آپ کی. جب ہم اس کے ساتھ شفاعت کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم اس کے بھائی ٹھہرتے ہیں. تیسری بات, ہم شائقانوں کا فرقہ بن جاتے ہیں, ہم برگزیدہ نسل بن جاتے ہیں, ہم مقدس قوم بن جاتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ہم یسوع مسیح کی خوبیاں ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. نکالیں میرے ساتھ پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھیں جی ذرا. پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 9ویں آیت. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کاہنوں کا فرقہ, مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے, تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا. ہاں جی, کس کی خوبیاں؟ یسوع مسیح کی. اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی کیا ہے کہ وہ شفاعت کرتا ہے. بولے میرے ساتھ, یسوع مسیح کی خوبیوں میں سے ایک خوبی کیا ہے؟ شفاعت کرتا ہے. جب ہم شفاعت کرتے ہیں تو ہم اس کی خوبیاں ظاہر کرتے ہیں. جب ہم شفاعت نہیں کریں گے تو شاید ہمیں اور خوبیوں کی, لیکن یہ خوبی نہیں ہوگی, اور یہ خوبی سب سے خوبصورت خوبی ہے. کیوں؟ کیونکہ پچھلے 2022 سالوں سے یسوع مسیح ہر روز ہمارے لیے کفارہ نہیں دیتا, ہر روز ہمارے لیے قربان نہیں ہوتا, ہر روز ہمارے لیے وہ صلیب پر نہیں چڑھتا, ہر روز اس کو کوڑے نہیں مارے جاتے, ہر روز وہ ستایا نہیں جاتا, مگر ایک کام وہ ہر روز کرتا ہے, وہ میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے. ہیلیلویا. 2022 سالوں سے وہ ہماری شفاعت کر رہا ہے, اور کب تک کرتا رہے گا؟ وی نیور نو. اور جب ہم شفاعت کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم میں یسوع مسیح کی یہ خوبی آتی ہے اور ہم اس کی مانند ٹھہرتے ہیں. پھر چوتھی بات, جب ہم شفاعت کرتے ہیں تو ہم اس کی جلالی صورت پر درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. جب ہم کسی شخص کو کاپی کرتے ہیں, ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ ہمارا فوکس ہوتا ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی ایکٹر ہے جس کو ہم کاپی کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی طرح چلیں, اس کی طرح ڈریسنگ کریں. ایسا ہوتا ہے نا, جب تک ہم ایماندار نہیں تھے, کوئی نہ کوئی ایک, شاید آپ کا باپ آپ کا جو ہے وہ آپ کا, اس کو ایڈمائر کرتے ہو اپنے والد کو. آپ کی کوشش ہو کہ اپنے والد کی طرح آپ اچھی طرح ڈریس اپ ہوں, آپ اچھے بال بنائیں, آپ جوتے ویسے پہنے, آپ کی ٹائی کمبینیشن ویسا ہو, آپ کا بولنا ویسا ہو. ہم کاپی کرتے ہیں نا. اسی طرح سے جب ہم یسوع مسیح کو کاپی کرتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم شفاعت کرتے ہیں تو ہم اس کی صورت پر درجہ بدرجہ بدلتے چلے جاتے ہیں. نکالیں 2 کرنتھیوں اس کا 3 باب, 3 باب کی 18ویں آیت پڑھ لیں جی ذرا, کہ کس طرح سے چوتھی بات جو ہم نے سیکھی کہ ہم جب شفاعت کرتے ہیں ہم خدا یسوع مسیح کی صورت پر جو ہے وہ. مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں, تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. ہاللیلویا. ہم کیا کرتے ہیں جی؟ درجہ بدرجہ اس کی صورت پر بدلتے جاتے. کب؟ جب ہم اس کے جیسے کام کرتے ہیں. اور اس میں سے ایک کام جو میں نے بولا آج تک یسوع کر رہا ہے وہ شفاعت کرنا ہے. ہم بہت ساری باتیں شفاعت کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں, مگر میرا فوکس کیا ہے؟ خداوند نے یہ بات میرے دل میں کیوں ڈالی, یا کیوں میں نے آج یہ ٹاپک چوز کیا؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ میں فیل کرتا ہوں کہ ہمیں آج شفاعت کرنے کی ضرورت ہے. آج ممکن ہے کلیسیا کے اندر کوئی ایک ایسا خاندان ہے جو دکھ کے اندر ہے. میں جانتا ہوں, شاید آپ نہیں جانتے, یا شاید آپ بھی جانتے ہو. ہمارا کام کیا ہے؟ پہلے ہم عملی طور پر اس کی ہیلپ کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں.
ممکن ہے اس کی فائنینشیل ضرورت نہیں ہے, اس کی روحانی پرابلم ہے, تب ہم روحانی طور پہ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے لیے شفایت کر سکتے ہیں. ممکن ہے آپ کا سگا بھائی آپ کے ساتھ رہتا ہے, وہ کسی پرابلم میں آپ جانتے ہیں, اور اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو ہیلپ نہیں کر رہے, لکھا کہ اگر تو نیکی کرنا جانتا ہے اور کرتا نہیں تو بدی کرتا ہے. ہمیں کسی کی شفایت کرنے میں ہمارا کیا جانا ہے؟ صرف وقت. ہمارا وقت جانا. ہم اگر کسی کے لیے روز 1 گھنٹہ بیٹھ کے دعا کریں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ اگر وہ شخص اس دکھ سے نکل جائے گا, اس پریشانی سے نکل جائے گا, تو آپ خدا کے حضور مقبول ٹھہریں گے, خدا آپ کو پسند کرے گا کلیسیا کے اندر. اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں, اگر آپ شفایت کرنے والے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کبھی دکھی ہوں گے تو خدا آپ کے لیے ایک ایسا شخص کھڑا کرے گا جو آپ کی شفایت کرے گا. پر اگر آپ شفایت کرنے والے نہیں ہیں, کسی کے لیے دعا کرنے والے نہیں ہیں, آپ کے دکھ میں بھی آپ کے لیے کوئی شفایت نہیں کرے گا. گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن ہے. روحانیت میں بھی یاد رکھیں, بہت سارے معاملات کے اندر جو کچھ آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹیں گے. اگر آج آپ کسی کی شفایت کر رہے ہیں, ممکن ہے کل آپ اس مشکل میں ہوں اور وہ شخص آپ کے لیے شفایت کرے. خدا کا ایک بہت بڑا خادم رائن ہارڈ بانکے کی ایک دفعہ میں گواہی سن رہا ہوں, اس نے بولا کہ میں افریقہ کے اندر گیا ایک مشن ٹرپ پہ, اور وہاں پر میں نے ایک پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہینڈ پمپ ہوتے تھے, تو کہتا ہے میں نے وہاں پہ ایک ہینڈ پمپ سے پانی نکال کے پیا, اور وہ پانی جو تھا اس کے اندر کچھ ایسی چیز تھی کہ میں بیمار ہو گیا. اور کہتے ہیں 2 دن میں نے کلیئر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بلیک کلر کا بلینکٹ ایسے آسمان سے آ رہا ہے میرے اوپر, اور مجھے سمجھ آ گئی کہ میں مرنے والا ہوں. اور کہتے ہیں کہ میں ایک رات سو نہیں سکا, بری طرح میری حالت خراب, اور مجھے ایسا لگا کہ میری باڈی میں پوائزن پھیلنا شروع ہو گیا. مجھے امیجیٹ کہتے ہیں ہاسپٹل لے کے گئے. کہتے ہیں جب میں ہاسپٹل جا رہا تو میں نے کلیئر ایک عورت کی آواز دعا کی سنی, تو میں نے دیکھا آس پاس کے شاید کوئی, جس ایمبولینس میں تو شاید وہ کوئی دعا کر رہا ہے. کہتے ہیں وہاں پہ کوئی دعا نہیں کر رہا تھا, بلکہ ڈاکٹر بیٹھی سو رہی تھی, رات کا ٹائم تھا. کہتا میں اکیلا تھا, لیکن میرے کان میں ایک آواز آ رہی دعا کی. اور کہتا ہے تھوڑی دیر بعد میں نے ریکگنائز کیا کہ یہ جو دعا ہے یہ تو میرے چرچ کی ایک لیڈی کی دعا ہے. اور کہتا کہ میں ہاسپٹل جانے تک مجھے فیل ہو گیا کہ میں آلموسٹ ٹھیک ہوں. اور کہتے ہیں ڈاکٹر نے چیک کیا, انہوں نے بولا تو ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے ڈرپ لگائی, مجھے گھر بھیج دیا. کہتے ہیں میں نے آ کے اپنے باپ کو ایک لیٹر لکھا, اور لیٹر میں اس نے لکھا کہ اس لیڈی سے پوچھ کہ اس دن اس رات تیرے ساتھ کیا ہوا تھا. اور وہ لیڈی کہتی ہے کہ اس دن اس رات میں نے اپنے اوپر ایک بلیک بلینکٹ آتے دیکھا, اور خدا نے مجھے بولا اٹھ اور رائن ہارڈ بانکے کے لیے شفایت کروں کہ وہ مرنے والا ہے. اور اس نے 7 سمندر پار اس کے لیے شفایت کی, تو خدا نے رائن ہارڈ بانکے کو بحال کیا. خدا قدرت والا خدا ہے. ہیلیلویا. جب آپ اس کے حضور جھکتے ہیں, جب آپ دعا کرتے ہیں کسی کے لیے بھی, وہ آپ کو آپ کے دکھوں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. شفایت میں قدرت ہے, شفایت میں قوت پایا جاتی ہے, شفایت میں زور ہے. اگر آپ دل سے کسی کی شفایت, اور پھر خدا کھڑا کرتا ہے. خدا نے اس عورت کو کھڑا کیا, اس کو کیا پتا تھا, وہ تو رات سوئی ہوئی ہے, لیکن خدا نے ظاہر کیا کہ کیونکہ وہ دعا گو عورت تھی ان کی کلیسیا کی, خدا نے ظاہر کیا اٹھ رائن ہارڈ کے لیے دعا کر کیونکہ وہ مرنے والا ہے. اور اس کی دعا سے رائن ہارڈ باقی کو دوبارہ زندگی ملی. آپ سوچیں کیسی زبردست چیز ہے شفایت کرنا. آج ہم کدھر ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتوں کے اندر شفایت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے قریبی رشتوں کی شکایت کر رہے ہیں, شفایت کر رہے ہیں؟ آج سے اگر آپ ابھی تک شکایت کرتے آئے ہیں تو شکایت کرنی بند کریں اور شفایت کرنی شروع کریں. میں ایمان رکھتا ہوں اس بات کے اوپر, میں ذاتی تجربہ رکھتا ہوں اس بات کا کہ جب آپ خدا کے حضور جھک جائیں گے, آپ آنسو بہائیں گے, تو خدا آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے, وہ جواب دیتا ہے. وہ ہمارے آنسوؤں کو ایسے نہیں رائیگاں نہیں جانے دیتا. لکھا ہے وہ ایک مشکیزے میں ہمارے آنسوؤں کو بند کر لیتا ہے, ان کی قدر کرتا ہے. جو کچھ آپ آنسوؤں سے بوتے ہیں وہ خوشی سے کاٹیں گے آپ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بھائی کو, میری بہن کو, میری ماں کو, میرے باپ کو, میری بیٹی کو, میرے بیٹے کو, میری ساس کو, میری بہو کو آج ضرورت ہے,
میری شفاعت کی تو جھکنا شروع کریں, جھکنا شروع کریں. میں نے بولا کہ موسیٰ کے پاس ایک لمبی فہرست تھی اگر وہ شکایتیں کرنا چاہتا, مگر وہ شکایتیں نہیں کرتا تھا بلکہ وہ شفاعت کرتا تھا. خداوند چاہتا کہ ہم شکایتیں کرنی بند کریں, خداوند چاہتا کہ ہم شفاعت کریں. اور میں ایمان رکھتا ہوں اس بات کے اوپر بھی, جب آپ اس شخص کے لیے جو آپ کو دکھ دے رہا ہے شفاعت کرنی شروع کریں گے, ایک وقت آئے گا کہ روح القدس اس کے ذہن سے بات کرے گا. میں نے اپنی ان 4.5 سالہ خدمت کے اندر میں نے اس بات کو تجربہ کیا ہے. جن لوگوں نے مجھے ہرٹ کیا میں نے ان کے لیے دعا کی, آج وہ میرے دوست ہیں, میرے ساتھ کھڑے ہیں, کام کر رہے ہیں, میرے خدمت گزار ہیں, کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ دعا ذہن کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے. اور پھر ایک خاص بات ہم بائبل مقدس سے پڑھتے ہیں, لکھے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے, ممکن ہے کہ آپ 5 بہن بھائی ہیں اور ایک آپ کا بھائی بہت مشکل میں ہے, 4 بہن بھائی سر جوڑ کے بیٹھ جائیں. جو کچھ آپ زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر بندھے گا, جو کچھ زمین پر کھول دیں گے وہ آسمان پر کھل جائے گا. ایک کام ہے, ہم ویسے بھی کہتے ہیں نا بڑی طاقت ہے, بیٹھ جائیں اپنے خاندان کے لیے, بیٹھ جائیں اپنے دوستوں کے لیے, بیٹھ جائیں کلیسیا کے لیے, بیٹھ جائیں قوموں کے لیے. خداوند بحالی کا خدا ہے اور وہ ہمیں بحال کرتا ہے, شفاعت ہمیں بحال کرتی ہے. خداوند چاہتا ہے کہ آج اس کلیسیا کے اندر شفاعت کی روح ہو. خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے شفاعت کریں, خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کے لیے شفاعت کریں, خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی خاندانوں کے لیے شفاعت کریں, خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے شفاعت کریں. خدا ہمارے ملک کو بحال کرے گا, پر کب؟ جب ہم دیانتداری کے ساتھ, دکھ کے ساتھ. میں نے کیا بولا؟ شفاعتی شخص ایک حاملہ عورت کی طرح جو دوسرے کا دکھ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے, پھر بھی اس سے محبت کرتا ہے. ہمیں آج دوسروں کے دکھوں کو سمجھنا ہے, ان کو اگنور نہیں کرنا. اگر کوئی دکھ میں ہے تو جھکے, دعا کریں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند آپ کی دعا کے وسیلہ سے اس کو بحال کرے گا. ہیلیلویا. میں چاہتا ہوں ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر خاندانوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سب خاندانی طور پہ اپنا اپنا ہاتھ پکڑے, اپنی فیملی کا, خاوند اپنی بیوی کا, بیوی اپنے خاوند کا, بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑیں. آج ہم دعا کریں گے اور میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ ہم دعا کے وسیلہ سے, شفاعت کے وسیلہ سے ان تمام بندنوں کو جو ابلیس کی طرف سے توڑیں گے اور ہماری دعا آسمان تک جائے گی. خدا ہماری دعا کو سنے گا. لکھا کہ جب کبھی ہم وہ دعا کرتے وہ بیدار رہتا, اس کے کان اور اس کی آنکھیں بیدار رہتی ہیں اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سننے کے لیے. فقط ہمیں ایمان کے ساتھ دعا کرنی ہے اور اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ دعا سنے گا. اگر کوئی اکیلا تو اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرے. اگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں تاکہ خداوند آج آپ کی دعاؤں کو سنیں. ہیلیلویا. ریبا ساکھالا رابا سی شندے رو بیبے. خداوند اس ناصری ہم تیرے حضور میں جھکتے تیری شکرگزاری کرتے ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں خداوند کہ تیری پریزنس اس جگہ پر موجود ہے. خداوند تو نے ہم سب سے بات کی ہے. اے خداوند ہم نے تیرے کلام کو سنا ہے. اے خداوند ہمیں گوشت 3 دل عطا کر, ہمیں اے خداوند شکستہ روح عطا کر, ہمارے دلوں کو اے خداوند تو بدل تاکہ ہم دوسروں کی شفاعت کرنے والے ہوں, ہم دوسروں کے رخنا میں کھڑے ہونے والے ہوں, ہم دوسروں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھیں, ہم دوسروں کی مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھیں. ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اے خداوند آج تیری طرف سے اے خداوند جو ہم کھڑے کیے گئے ہیں ہماری دعائیں عالم بالا تک پہنچیں گی اور تو جواب دے گا. تو اے خداوند خاموش نہیں بیٹھے گا. آج تو میرے بھائی کو آزاد کرے گا, آج تو میری بہن کو آزاد کرے گا, آج تو میرے بچوں کو آزاد کرے گا, آج تو میرے خاندان کو آزاد کرے گا, آج تو کلیسیا کو آزاد کرے گا, آج تو قوم کو آزاد کرے گا. کیونکہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ابلیس کے سارے منصوبوں کو فیل کرتا ہے. ہم ان تمام آلٹرز کو جو ہمارے خاندانوں کے خلاف ابلیس نے لگائے ہیں, جو میری بہن کے خلاف لگائے ہیں, جو میری بھائی کے خلاف لگائے ہیں, میں ان تمام آلٹرز کو تیرے کلام کی آگ سے بسم کرتا ہوں اور اے خدا ان شفاعت کرتا ہوں کہ تو میرے خاندان کو آزاد کر. اے خدا ان کلیسیا میں اگر کوئی شخص دکھی ہے, پریشان ہے,
آج اے خدا تجھ سے آزادی کی دعا کرتا ہوں, شفایت کرتا ہوں. اگر کوئی دکھی ہے تو آج آزاد ہو جائے, اگر کوئی بیمار ہے تو آج آزاد ہو جائے, اگر کسی لعنت کے اندر ہے تو آج آزاد ہو جائے. خاندانی لعنتوں کو یسوع کے نام سے کینسل کرتے ہیں. ان تمام ناپاک تاثیروں کو, ان ڈارکنس کی سپرٹس کو جو خاندانوں کے اندر کام کرتی ہیں, یسوع کے نام سے ریبیوک کرتے ہیں. تیری قوت اور تیرا زور, تیری انائنٹنگ چاہتے ہیں. سوچیں بحال ہو جائے, سوچیں بحال ہو جائے, سوچیں بحال ہو جائے, سوچیں بحال ہو جائے, ہاتھ کے کام بحال ہو جائے. ابلیس شرمندہ ہو, جسموں میں سے نکل جائے, بلکہ تیرے لوگ تیرا مقدس بن کے تیری پرستش کر سکیں. تیری قدرت اور تیری قوت کام کرے, تیرا زور لوگوں میں سے نظر آئے, تیرا کلام جڑ پکڑے, تیرا کلام طاقت بخشے, تیرے کلام کی قوت سے تیرے لوگ تجھ میں بڑھتے چلے جائیں. اے خدا ان تمام خاندانی لعنتوں کو ہم ریبیو کرتے ہیں جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں, جو تیرے لوگوں کو جکڑے ہوئے ہیں, جو تیرے لوگوں کے ذہنوں کو جکڑے ہوئے ہیں. ان تمام علتوں کو, ان تمام چیزوں کو جو ہمیں تیرے پاس لانے سے روکتی ہیں, ہم ریبیوک کرتے ہیں. اے خدا وہ لوگ جو کسی بھی طور سے فائنینشل کرائسس میں ہیں, اگر یہ فائنینشل کرائسس ایک لعنت ہے تو یسوع کے نام سے یہ لعنت ٹوٹ جائے, یہ لعنت جاتی رہے, لوگ آزاد ہو, بحال ہو, خوشحالی کی زندگی گزارے. اگر کوئی شخص مسلسل بیماری میں ہے, یسوع کے نام سے بیماریاں جاتی رہے. وہ لوگ جو اے خدا ڈیورس شدہ ہیں, ان کی زندگی میں تیرا نور آ جائے. اے خدا ان کی راہیں روشن ہو جائیں, ان کے راہوں کی تو رکھوالی کر اے خداوند, اور ان کی ان تمام بروکن میرجز کو ہم ریسٹور ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. تیری قدرت اور تیری قوت کو چاہتے ہیں, تیرا زور چاہتے ہیں خداوند. تیرے لوگ اے خداوند کسی بھی طرح سے رہے ہوئے معلوم نہ ہو, بلکہ تیری قدرت اور قوت اور زور سے بھرے ہو. ابلیس ان کو دیکھ کے ڈرے, کانپے, اور اس بات کو سمجھے کہ ان میں زندہ خدا کے بیٹے کا روح رہتا ہے. وہ شرمندہ ہو اور ان کی زندگیاں خدا بحال کی جائیں, آزاد کی جائیں. ان کی زندگیاں دعائیہ زندگیاں ہو, ان کی زندگیاں شفایتی زندگی ہو, اور یہ ہر طور سے اے خداوند تیرے ظہور کے آرزو مند ہو, تیرے وفادار ہو, اپنی زندگی میں اے خداوند تیرے کلام کو جگہ دینے والے ہو. تیرا پاک روح ان کے ساتھ ہو. جتنے خاندان اس جگہ پر موجود ہیں, خاندانی برکت نازل ہو, لعنتیں جاتی رہیں, اور تیرے لوگ اے خداوند آسمانی جسمانی برکتوں سے مالا مال ہوں اور تیری شکر گزاری کر سکیں. تیرا خادم ہوتا ہوا پوری کلیسیا کو, تمام خاندانوں کو, بزرگوں کو, جوانوں کو, بچوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح کے نام سے برکت دیتا ہوں, برکت دیتا ہوں, برکت دیتا ہوں. یہ برکت قائم رہے اور ہم تیرے نام کو جلا دے سکیں. یسوع کے نام سے مانگتے اور پالے.